أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ماشاء اللہ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ اکبر سبحان اللہ. صدق الله ومولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی محبت و الفت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حق ہے حق ہے حق ہے. ہم سب کے غم گسار بے شک بے شک. کونین کے سرکار حق ہے حق ہے حق ہے. رحمت للعالمین بے شک بے شک شفیع المذنبین بے شک بے شک. انیس الغریبین راحت العاشقین راحت العاشقین. شمس العارفین حق ہے حق ہے حق ہے. بے شک سراج السالکین بے شک. آقائے دو جہاں محبوب داور نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی وسلم. زور سے پڑھیے. سلام علیکہ یا رسول اللہ. یہی کام آئے گا یہی کام آئے گا. بے شک صلی اللہ آل محمد. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے جی. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدہ تیرا واہ 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 واہ. بے شک. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدہ تیرا. جی. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے جی. عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میرے عزیز اس محفل پاک کو جس مناسبت سے انعقاد کیا گیا ہے اسی نسبت سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. جی جی. اللہ رب العزت رب کائنات اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے بے شک موت سے فرار نہیں ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ تمہیں موت آ پکڑے گی. ضرور تمہیں موت آ پکڑے گی. ضرور. اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت تو آ گئی. بہت لوگوں کا عقائد ہے بس برا کیا دنیا ہی میں پائیں اچھا کیا دنیا ہی میں پائیں مرنے کے بعد کچھ نہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. بے شک. اس لوگوں سے سمجھ جائیں
मुसलमानों का अकीदा नहीं है, कुछ लोगों का अकीदा, लोगों का अकीदा। समझ जाए। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम्हें मौत आ पकड़ेगी। उसके बाद फिर क्या होगा? सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें लौटा दिया जाएगा, फेर दिया जाएगा किसके तरफ? इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, गैब को जानने वाले की तरफ और जाहिर को जानने वाले की तरफ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। लौटाने के बाद क्या होगा? कुरान सब चीज बयान कर रहा है, गौर से सुनिए। बेशक कुरान सब चीज है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम पर वो बयान किया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में करते थे। ये पूरी आयत करीमा। इस आयत में कई चीजों को बतलाया गया। मौत से कोई फरार नहीं, मौत से कोई बच नहीं सकता, बेशक बेशक। ये भी इसमें जिक्र किया गया। तुम जहां भी रहो, अगर तुम मौत से बचने के लिए कोई रास्ता इख्तियार किया, लोहे के दीवार बना लिए ताकि मलकुल मौत यहाँ ना आवे, शीशा के घर बना लिए, अगर किसी ने ऐसी बेवकूफ़ी की तो उसकी बेवकूफ़ी को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले इरशाद फरमा दिया, मुलाक़ीकुम, तुम्हें पकड़ लेगी। और यहीं तक महदूद नहीं कि मर गए सारा काम खत्म, नहीं, फिर तुम लौटाए जाओगे, फेरे जाओगे अपने रब की तरफ, जिसने तुम्हें बड़े प्यार से पैदा किया, उसकी तरफ, जिसने तुम्हें बड़ी मोहब्बतों के साथ पैदा किया है, उसकी तरफ लौटाए जाओगे, उसकी तरफ लौटाए जाओगे, जिसने तुम्हें पैदा करने से 4000 साल पहले तुम्हारे लिए रिस्क को पैदा किया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, आई बात समझ? सुभान अल्लाह। 4000 साल पहले, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम रिस्क मेहनत करनी चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए कैसे क्या होगा, उसके लिए कुरान की तिलावत बंद, कमाने के लिए नमाज बंद, वक्त नहीं मिलता। किसने आपको कह दिया कि नमाज की वजह से रिस्क नहीं मिलेगी? ये शैतानी सोच है। उसकी तरफ लौटाए जाओगे जिसने आलिमिल गैब, जो गैब को जानने वाला है। खुदा जानता था मेरे बंदे, मैं अपने बंदे को दुनिया में पैदा करूंगा तो उसे खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, तो घर में मकी बाद में आता है, मकान पहले वजूद में आता है, मकीन बाद में आता है। घर में पहले मकान बनाया जाता है, तब न रहने वाले आते हैं। जी जी जी, पहले मकान तब मकीन, बिल्कुल सही है। तो अल्लाह ने पहले रिस्क को पैदा किया। जी वो जी, भी 1-2 दिन पहले नहीं, 4000 साल पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उसकी तरफ लौटाए जाओ। अब और जो तुमने दुनिया में किया, वाह वाह, तुमने अगर अच्छे अमाल बजा लाए, अच्छे काम किए, अच्छे अफाल किए, अफाले कबीहा से बाज रहा, आमाले मजमूमा से दूर रहा, बुरे कामों से बचता रहा, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अमाल पेश किए जाएंगे, यानी अच्छी रिजल्ट पेश किए जाएंगे। ओहो, अगर हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों में मुलविस कर रखा था, जी जी, अगर हमने अपनी जिंदगी को दुनियावी आलाइशों में बर्बाद कर रखा था,
اگر ہم نے اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں ختم کر دیا تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ کیسی ملے گی؟ امتحان میں اگر تیاری صحیح کی جائے تو رزلٹ اچھی آتی ہے، تیاری اچھی نہ ہو تو رزلٹ ملنے سے پہلے ہی وہ سمجھ جاتا ہے میں تو گیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری رزلٹ ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم موت کو دن بھر میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے۔ سچ ہے، موت کو ہم دن بھر میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کرتے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں موت آئے گی، پھر تم پیش کیے جاؤ گے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر قول میں، ہر قبیلے میں، رشتہ داروں میں، احباب میں کسی نہ کسی چیز کا اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ ایک مذہب کو، ایک اہل مذہب کو دوسرے اہل مذہب سے اختلاف، ایک ملک کو دوسرے ملک والے سے اختلاف، ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلے والے سے اختلاف، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے اختلاف، ایک سیاسی لیڈر کو دوسرے سیاسی لیڈر سے اختلاف۔ لیکن اسی نیلگو آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک عقیدہ ایسا ہے، بے شک ایک عقیدہ ایسا ہے، جی، ایک بات ایسی ہے کہ جس کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت، موت، اور وہ ہے موت، موت۔ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کو اس کے سلسلے میں اختلاف نہیں، خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو، جی جی جی، لیکن موت کے سلسلے میں کوئی اختلاف اگر آپ یہودی سے پوچھیں گے تو یہی کہے گا ہاں ہم کو بھی مرنا ہے، اگر عیسائی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا ہم کو بھی مرنا ہے، اگر کسی ہندو سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا ہم کو مرنا ہے، کسی پنجابی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا ہم کو مرنا ہے۔ تو موت اتنا واضح ہے، اس کے اتنی وضاحت کے باوجود بھی ہم اپنے کردار سے اور اچھے کام سے اتنے دور ہیں اور دنیاوی کام میں اس طرح مشغول و مصروف ہے کہ جیسا کہ لگتا ہے ہم کو مرنا ہی نہیں۔ اتنے واضح ہے موت، لیکن پھر بھی ہم زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم کو مرنا ہی نہیں۔ میرے پیارے، ہم ایک مہینے کو کیا 2 مہینے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ آج تنخواہ ملی ہے، کل ٹیوشن کا یہ دینا ہے، فیس دینا ہے، باقی خرچہ میں رکھ لینا ہوگا، 30 تاریخ 1 تاریخ آنے میں 1 مہینہ بھی لگیں گے، 1 مہینہ کا قیام و طعام کا انتظام کر لیا جائے، آٹا لا لیا جائے، چاول انتظام کر لیتے ہیں۔ پل کی خبر نہیں ہے کہ یہ شاید کہ میری آخری سانس ہو، 1 مہینے کے ہم لوگ انتظام کر لیتے، 1 مہینے تو کیا سال کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن موت کا وقت چھپایا گیا ہے، بتایا نہیں گیا، اس کے باوجود بھی ہم موت کا ذکر نہیں کرتے اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ اس گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے آپ سے پہلے کون رہتے تھے؟ میرے والد صاحب رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد صاحب رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد صاحب رہتے تھے، تو سب کہاں ہیں؟ سب انتقال ہو چکے ہیں۔
موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، چک چکے تو آپ عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور آپ کے گھر میں سیریل چالو ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں ٹی وی چالو ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر ظہر کی نماز ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں ڈانس چالو ہے. سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. یہ ڈانس قبر میں ساتھ نہیں آئے، ساتھ نہیں دے گا. یہ ٹی وی آپ کو نہیں بچائے گی قبر میں. یہ سیریل ساس بہو کی کہانی وغیرہ وغیرہ کیا کیا کہانی، جی جی وہی لوگ جانے جو دیکھتے ہیں. جی یہ آپ کو قبر میں نہیں بچائیں گے. آپ کو قبر میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں سوائے آپ کے اعمال کے. پہلی منزل اس پر میں حدیث پیش کروں گا. پہلا امتحان تو میرے پیارے، چند دن کی زندگی یوں ہی طرح گزر رہی ہے کہ ایک بزرگ بازار میں برف بیچ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سنو، میرے برف کو خرید لو، میرے برف کو خرید لو، برف برف خرید لو. اور چیخ چیخ کر وہ اسے فروخت کر رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خرید لو ورنہ میرا برف پگھل جائے گا، پانی میں تبدیل ہو جائے گا. کیا بات پگھلنے سے پہلے خرید لو. کیا بات ہے کسی نے کہا بابا صاحب تو پگھلنے کی چیز ہے ہی ہے، یہ تو پگھلے گا ہی. جسے خریدنا ہوگا خریدے گا، لیکن پگھلنے سے پہلے خرید لو، پگھلنے سے پہلے خرید لو، اس کو تو پگھلنا ہی ہے. کہا سنو، بس اسی بات کو سمجھانا تھا. برف بیچنا اور فروخت کرنا میرا مقصد نہیں، اللہ اکبر بلکہ بازار میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں. اس برف کو دکھلا کر ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ زندگی بھی اسی برف کے مانند ہے. جس طرح برف پگھلتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جس طرح برف کو اس کے پگھلنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اسی طرح زندگی کو ختم ہونے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بزرگ نے ایک چھوٹی سی مثال میں اللہ اکبر کتنی بڑی بات پیش کر دی میرے عزیز، کیا بات ہے. کتنی بڑی بات پیش کی. برف ہے اگر اس چھوٹی سی مثال کو اگر کوئی سمجھ لے اور عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، خدا اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے گا. یہ ہے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ چکھنے کا مطلب مرنا ہے، بے شک مرنا ہے. موت کا ذائقہ، اب یہ سبزی زیادہ جھال ہے یا کم جھال ہے، نمک کم ہے یا زیادہ ہے، اس کو چکھا جاتا ہے، چکھ کے سمجھا جاتا ہے. موت اللہ نے یہ نہیں فرمایا موت ہر نفس کو آنی ہے، فرمایا کیا؟ ہر نفس کو چکھنا ہے. موت کو چکھنا چکھنا ہے، کھانا نہیں موت آنی نہیں ہے، موت کا مزہ چکھنا. چکھنا آپ غور کریں، موت کی شدت اور موت کی تکالیف کو، اس کی تکالیف کو چکھنا ہے. موت تو آنی ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے. موت جب آئے گی تو اس کی شدت کو چکھنا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو چکھنا ہے. آپ نے کبھی سوچا تنہائی میں اللہ اکبر اللہ بڑا رحیم، کہ جو اللہ ہمیں ماں کے شکم میں، اللہ بڑا رحیم، ماں کے شکم میں بغیر روٹی کھلائے، بغیر چاول کھلائے، بغیر پانی پلائے، بغیر دعوی کھلائے زندہ رکھنے پر قادر. بے شک قادر ہے، بے شک قادر ہے. وہی اللہ ہمیں دنیا میں
کھلا کر پلا کر روٹی دے کر چاول دے کر پانی پلا کر مارنے پر بھی قادر ہے۔ جی بے شک آ رہی نا سمجھ میں؟ بے شک ہاں؟ بے شک شکر اللہ انڈے کی مثال لے لیجئے، انڈا میں بچہ ہوتا ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے نا تو مرغی سمجھ جاتی ہے، چونچ سے مار کے انڈا کو پھوڑ دیتا ہے، اور بچہ جو ہے سب سے پہلا اپنے گردن نکالتا ہے۔ انڈے میں نہ ہوا جا رہی ہے، توجہ چاہوں جی گا، جی جی بے شک انڈے میں نہ ہوا نہ ہوا جا رہی ہے، نہ کوئی خوراک جا رہا ہے، پھر بھی بچہ زندہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ جو اللہ سبحان اللہ موت کے آغوش میں واہ کسی جان کو رکھ کر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، واہ بھائی واہ وہ اللہ اس کھلی فضاؤں میں، واہ بھائی واہ اس کھلے آسمان کے نیچے زندہ رہنے والے کو موت کی نیند بھی سلا سکتا کیا ہے۔ مثال دیا واہ 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 اب غور کریں واہ حضرات محترم، تو میں کہہ رہا تھا ذائقہ چکھنا، موت کے ذائقے کو نہ بھولیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف اور اس کی شدت بہت زیادہ ہے، موت کی تکلیف اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اللہ بڑا رہی بے شک اور آپ سے پوچھا گیا موت کی شدت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ موت کی تکلیف کیسی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا موت کی سب سے کمتر تکلیف، سب سے کمتر یعنی کم تکلیف یہ ہے کہ روئے میں کانٹے دار ٹہنی کو داخل کر دیا جائے اور اس کے بعد کانٹے دار ٹہنی کو کھینچا جائے، یہ سب سے کمتر تکلیف ہے کہ روئے میں کانٹے دار ٹہنی کو داخل کیا جائے اور اس کو کھینچا جائے، اللہ 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 تو کانٹے دار شے کے ساتھ روئے بھی آ جائے گا، جو روئی ہوتی ہے روئی، وہ روئے بھی آ جائیں گے، تو یہ سب سے کمتر ہے۔ تو اس سے بڑا کی تکلیف کیا ہوگی؟ اللہ اس سے بڑی شدت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے سوچا اللہ کہ جب ملک الموت میری روح قبض کرے گا، ہم گنہگار سے اکار بدکار کہ ہمارے ہاتھ اور پیر گناہوں میں ڈوبے رہے، ہماری زندگی گناہوں میں کرتی رہے، حالانکہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور ایک اور روایت آپ سماعت ہے، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی، موت کی شدت آرے سے، آری جانتے نا، آرے سے جسم کو اگر چیرا جائے یا کینچی سے جسم کے چمڑے کو یا جسم کو کاٹا جائے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کی شدت۔ اللہ اکبر، اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کی شدت۔ حضرت علی اپنی فوج سے فرماتے تھے کہ ایک دن مرنا ہے، جہاد میں جانے کے لیے کہ جہاد میں شرکت کرو اسلام کے لیے، یا رسول اللہ، اس موقع پہ آپ فرماتے تھے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، چاہے گھر میں یا میدان جنگ میں مرنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 1000 تلوار کی چوٹ سے بھی زیادہ سخت ہے بستر پر مرنا، 1000 تلوار کی چوٹ سے بھی زیادہ سخت ہے بستر پر مرنا، اس لیے میدان جہاد میں چلے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ موت کی شدت بیان کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، آپ سوچتے ہوں گے
کہ ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بھلا میرا کیا ہوگا، ہماری حالت کیا ہوگی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ملک الموت میری روح کو قبض کر رہے ہوں گے۔ لیکن اسی مکاشفۃ القلوب میں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے جو مقام اسے حاصل کرنا چاہیے تھا، تو اسے موت کی شدت کا سخت سامنا کرنا پڑتا ہے، موت کی شدت کا سخت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کافر جس نے دنیا میں اچھا کام کیا اور اس کا اجر اگر اسے نہیں دیا گیا تو اللہ اس کافر پر اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کے مرنے سے پہلے موت کی شدت کو آسان کر دیتا ہے، موت کی شدت کو آسان کر دیتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد اس کا جگہ صرف جہنم ہو۔ اس نے اچھا عمل کیا، اس کا اجر دنیا ہی میں دے دیا گیا۔ تو ان اپنے قول میں ان دو بات انہوں نے پیش کی کہ اگر مومن اپنے عمل کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہ کر پائے تو اسے موت کی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، اگر اپنے موت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اگر موت میں سختی نہیں چاہتے ہیں، اگر موت کی شدت کا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی اپنی محفل سے اٹھنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے اور آج سے اچھا عمل کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موت کی سختی کو آپ پر آسان فرما دے گا۔ اللہ رحم الراحمین ہے، بے شک بے شک، اللہ غفور ہے، بے شک بے شک، اللہ ظالم نہیں، بے شک، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہمیں مواقع دیے ہیں، ایک موقع نہیں، اتنے موقع دیے اللہ جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی آخرت کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی آخرت کو خوشحالی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو اطاعت رسول میں، اطاعت خدا میں اور اطاعت اولیاء کرام میں ختم کر دو۔ اللہ تمہاری زندگی کو آسان فرما دے گا، تمہاری موت کو آسان کر دے گا، تمہاری قبر کو آسان کر دے گا، تمہاری آخرت کو آسان کر دے گا۔ قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لے۔ موت تو آنی ہے، موت سے بچنا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سماعت کر لی، مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے۔ ہم جو ہے بھول بھلائیے میں پڑے ہیں لوگ، ہاں مرنا تو ہے، یہی سوچتے ہیں کیا ابھی کہاں، ابھی تو جوان ہے، 80 سال کا بوڑھا ہو جائیں گے تب نہ مریں گے، اور ابھی تو 30 سال ہوئی، 30 سال زندگی باقی ہے، اس کے بعد جب نوکری کی بند ہو جائے گی، ریٹائر لے لیں گے، تب نماز شروع کریں گے۔ کسی نے کہہ دیا آپ 60 سال تک زندہ رہیے گا، کسی نے سرٹیفکیٹ دے دی ہے، کیا 80 سال تک زندہ رہیں گے؟ نہیں نا، نہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کی عطا سے اولیاء کرام کو معلوم ہے، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو معلوم ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتانے سے، اللہ کی عطا سے، ہم گنہگاروں کو کیا معلوم ہے۔ لیکن موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ موت کب آئے گی۔ قبر میں جب بندہ کو رکھا جاتا ہے تو قبر کی مٹی کہتی ہے، قبر کی مٹی کہتی ہے، قبر کا ٹکڑا کہتا ہے جس میں وہ رکھا جانے والا ہے،
ابھی رکھا نہیں گیا. ہم لوگ رکھنے سے پہلے جو قبر کے سائڈ میں رکھتے ہیں, ابھی 2 آدمی اندر میں جاتے ہیں, اور جو اگر کوئی کنکری وغیرہ گرا ہو تو اس کو اٹھا کے سائڈ کرتے ہیں تاکہ میت کو اچھا سے لٹایا جائے, ہے نا. رکھے جب جس قبر میں اس کو رکھا جانا ہے اس قبر کا ٹکڑا کہتا ہے, ٹکڑا کہتا ہے کہ تم نے کس بھول بھلیا میں زندگی گزاری, کیا تمہیں میں یاد نہیں آیا. سنو, اگر تو فرما بردار ہے تو میں تیرے لیے سراپا رحمت بن جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر کا ٹکڑا کہتا ہے واہ واہ. اگر تو فرما بردار ہے تو میں سراپا رحمت بن جاؤں گا. سبحان اللہ. اب جب کہہ رہا قبر تو ضرور سنتا ہوگا میں یہ, ہے نا, چونکہ مرنے کے بعد غیب کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے. اور جب غیب کی چیزیں نظر آئے گی تو غیب کی باتیں بھی سنائی دے گی. جی جی. اور جب غیب کی باتیں نہیں سنائی دے گی تو پھر ملک الموت کا سوال سنیں گے کیسے. اور جب غیب کی چیزیں نظر نہیں آئے گی مرنے کے بعد تو پھر ملک الموت منکر نکیر کو دیکھیں گے کیسے, اور منکر نکیر کا سوال سنیں گے کیسے. تو مرنے کے بعد غیب کی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہے, غیب کی باتیں بھی سنائی دینے لگتی ہے. تو قبر کہے گی اگر تو فرما بردار ہے, سب کے ساتھ کہا ہوگا. ہمارے دادا انتقال ہوئے, ہمارے دادا کے ساتھ کہا ہوگا, پردادا, نانا, آپ کے جو گھر میں انتقال ہو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ گزرا حدیث میں تو انکار نہیں کر سکتا. ٹکڑا کہتا ہے اگر تو فرما بردار ہے تو میں تیرے لیے سراپا رحمت بن جاؤں گا. اگر تو غدار ہے تو میں تیرے لیے سزا بن جاؤں گا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. میں تیرے لیے سزا بن جاؤں گا. یہ پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی سماعت کرو. علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تو میرے سینے پہ بڑا عقل کے چلتا تھا. ابھی ہیں بہت سارے لوگ, اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے, طاقت و قوت ہے, سینہ تان کے چلتے, مال و دولت ہے, ثروت ہے, گاڑیاں لگی ہوئی ہے, علاقے میں میرے طرف کوئی نہیں ہے. اچھا, یہی زمین کہے گی جس کے اوپر آپ, جس کے سینے پہ آپ اپنے پیر کو چپل کے ساتھ جس کے سینے پہ آپ چل رہے ہیں, کل اسی کے سینے کے اندر جانا ہے, اسی کے سینے کے اندر جانا ہے. اس لیے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے, عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے. ارے جنہیں اللہ نے دنیا تو کیا آخرت کی دولت دے دیا ہو, جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے دونوں جہاں کے خزانے رکھ دیے ہوں, وہ نبی زندگی بھر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے رہے, وہ کبھی نہیں اکڑے. ارے ہم گنہگار سے اکڑتے رہتے. اس لیے میرے پیارے, جن کے اندر انانیت ہے ختم کر دیجیے. زمین کہے گی تو اکڑ کے چلتا تھا. اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. تو اکڑ کے چلتا تھا. کیا تجھے معلوم نہیں تجھے کس چیز نے بھلائے رکھا کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں, تنہائیوں کا گھر ہوں, علائش و مصیبتوں کا گھر ہوں. اس چیز سے تجھے کس نے بھلائے رکھا تھا؟ تو کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے میت کی طرف سے, خاموش ہو جا. سبحان اللہ, خاموش ہو جا. اے قبر کیا تجھے معلوم نہیں یہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, اپنے سر نیاز کو مسجدوں میں جا کر خدا کی بارگاہ میں جھکایا کرتا تھا. تو قبر کہتی ہے تب تو میں اس کے لیے سبزے کا گھر بن جاؤں گا. تب تو میں اس کے لیے, قبر کہتی ہے
تب تو میں اس کے لیے سبزے کا گھر بن جاؤں گی اور میں اس کے لیے نور بن جاؤں گی اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے لیے بچھونا بچھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غیب سے آواز آئے گی، خاموش ہو جائے۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک اس طرح ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پیر کے طرف سے عذاب آتا ہے، عذاب۔ تو اس کے پیر کی طرف نماز قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال کہتے ہیں، ایک دوسری روایت ہے کہ اس کے اعمال کہتے ہیں کہ دیکھو میرے عزیز، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیتا ہے، اس کے عمل کو جو اس نے کیا، اے میرے دوست دیکھو، تجھے تیرے باپ نے چھوڑ دیا، تجھے تیری بیوی نے چھوڑ دی، تجھے تیرے بیٹے نے چھوڑ دیا، تجھے تیری لڑکیوں نے چھوڑ دیا، تیرے دوستوں احباب نے چھوڑ دیے، تیرے سارے خاندان والوں نے چھوڑ دیے اور تجھے یہاں دفن کر کر چلا گیا۔ آج تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن دیکھو آج میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اگر عمل اچھا ہے، اگر عمل اچھا ہے تو ساتھی بولیے اچھا، اگر عمل برا ہے تو ساتھی برا۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ سن رہے ہوں گے، سب کے دل میں یہی بات چل رہی ہوگی، سب یہی کہتے ہوں گے کہ میرا ساتھی قبر میں برا نہ ہو بلکہ اچھا ہو۔ اس لیے اپنا اچھا ساتھی بنانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، انشاءاللہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ہم سب تیاری شروع کر اللہ دیں، بڑا رحیم ہے۔ ہم سب تیاری شروع کر دیں۔ تو دیکھو سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلا جا، واہ سبحان چلا جا۔ سبحان اللہ سنو، سبحان اللہ۔ یہ اس کے جو پیر ہے نا، اس پیر پہ کھڑے ہو کر لمبا لمبا قیام کرتا تھا، نماز میں کھڑا رہتا تھا، تو آیا عذاب کی شکل میں عذاب دینے، چلا جا، وہ چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سر کی طرف سے آتا ہے عذاب، تو اس کے روزے کھڑے ہو جاتے ہیں، حدیث پاک ہے، سبحان اللہ روزے کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے چلا جا۔ ارے یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود بھی کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، روزہ میں پورا دن گزار دیا کرتا، چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عذاب چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے دائیں بائیں طرف سے عذاب آتا ہے، تو اس کے حج اور جہاد، حدیث پاک میں ہے حج اور جہاد کھڑے ہو جاتے ہیں واہ اور کہتا ہے چلا جا۔ اس نے اپنے جسموں کو مصیبتوں میں ڈال کر، حج کی پریشانیوں کو جھیل کر خدا کے گھر کا طواف کیا اور خدا کی دین کے خاطر اس نے اسلام کے لیے جہاد کیا ہے، چلا جا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آپ تو سوچتے ہوں گے بہت ہمارے ایسے عزیز ہیں جو مالدار نہیں، نہیں ہے مالدار نہیں ہے، حج کیسے کریں؟ اور جس نے حج کیا اللہ نے استطاعت دی، تو بہت ایسے لوگ بھی ہیں جہاد کہاں کریں گے، اسلام کا جنگ کہاں لڑے؟ تو اللہ رحیم ہے۔ بے شک میں کہتا ہوں یہاں پر اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں واہ بے شک رحیم۔ کہ سرکار کی حدیث ہے ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ پیار سے دیکھنا ایک حج کا واہ ثواب۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے پاس استطاعت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج کی دولت حاصل کرنے کا اگر سامان نہیں، واہ واہ واہ۔ تو اللہ نے آپ کے گھر میں ماں رکھا ہے، واہ واہ واہ۔ ماں کے چہرے کا دیدار کر واہ واہ۔ اگر دن بھر میں 100 مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کو گالیاں دینے والے، اللہ اکبر ماں کو گھر کے باہر رکھنے والے، اللہ اکبر۔ ماں کے نافرمانی کرنے والے، یہ ماں تمہارے لیے جنت ہے،
اگر تم اس سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں کو راضی کر لو. اگر ماں تجھ سے ناراض ہو گئی آخرت میں نہ تمہاری نماز کام آئے گی, نہ تمہارے قرآن کی تلاوت کام آئے گی, نہ تمہارے اعمال کام آئے گی. ماں کو راضی کر لیجیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے, ماں باپ کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اسی ماں نے 9 مہینے تمہیں اپنے شکم میں رکھا, اپنے پیٹ میں رکھا, اپنے پسندیدہ غذا کو کھانے کو ترک کر دیا صرف تمہارے لیے. اگر میں یہ کھانا کھاؤں گی تو پیٹ میں بچہ ایسے نقصان ہو جائے گا, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, نہیں کھاؤں گی. یہ ہے ماں تمہاری. وہ ماں کبھی گرتی بھی ہے تو پیٹ کے بل نہیں, پیٹھ کے بل گرتی ہے تاکہ میرے بچے کو چوٹ نہ لگے. یہ ہے تمہاری ماں. سخت گرمی ہے, پیاس کی شدت ہے, دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پینا, لیکن نئے شکم میں میرا لختے جگر ہے, ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, سادہ پانی پیوں گی. اس ماں نے ٹھنڈے پانی کو اپنی پیاس میں تصفی لانے کے لیے, سکون پیدا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کو بھی ترک کر دیا, اور تمہارے لیے, تمہاری صحت کی حفاظت کے لیے گرم پانی پینا گوارا کی. یہ ہے تمہاری ماں. آج کے نوجوان لوگ اپنی ماں کو ماں کی نافرمانی کرتے, بات نہیں مانتے. ماں اچھی بات کہتی ہے کر کے کہتے ہیں, ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, ہم کو نالج ہے. اچھا, اگر نالج رہتا تو یہ نہ کہتا کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں, یہیں پر تیری بیوقوفی ظاہر ہے. نالج ہوتا تو ماں کی بات مانتا. تو اگر اور باپ جو صبح میں بغیر ناشتہ کیے کمانے کے خاطر تمہارے لیے نکلتا ہے, دن بھر اینٹا اٹھاتا ہے, بالو اٹھاتا ہے, تم پنکھے کی ہوا میں آرام کر رہے ہو, وہ باپ دھوپ کی تمازت میں بلڈنگیں بنا رہا ہے, اینٹیں لاد رہا ہے, گاڑیاں چلا رہا ہے. تم پنکھے کے ہوا میں ہو, وہ باپ بازار میں سامان بکری کر رہا ہے کہ صرف تمہارے لیے. تو ماں باپ کو اپنے سر پہ بیٹھا کے رکھو, نہ کھا کر انہیں کھلاؤ, نہ پی کر انہیں پلاؤ, تب زندگی میں مزہ آئے گا میرے جانے. حضرات محترم, تو اگر حج کی طاقت نہیں ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر کے حج کیجئے نا. یہ بھی تو بدن کو مشقت میں ڈالنا ہے. حج کیا کہے گا, اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر حج کیا, تو ماں کی خدمت کرنا یہ بھی تو جسم کو مشقت میں ڈالنا ہے. جہاد, اپنے نفس سے جہاد کیجئے. ایک جہاد صرف وہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں کیا جائے, نفس سے جہاد کیجئے, اور یہ اس سے بڑا جہاد ہے. کیوں؟ میدان جنگ میں جہاد کرنا, اس سے بڑا جہاد کون سا جنگ ہے؟ نفس سے جہاد کرنا, خواہشات سے جہاد کرنا. خواہشات نے کہا چوری کر, نہیں کروں گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ ہو گیا جہاد. خواہشات نے کہا حرام کھا, نہیں کھاؤں گا, بھوکے مر جاؤں گا, چوری نہیں کروں گا, حرام نہیں کھاؤں گا, یہ ہے جہاد. خواہشات نے کہا وہ مجھے گالی دیا, میں بھی گالی دوں گا, نہیں گالی دوں گا, اے زبان رک جا, یہ ہے جہاد. اور یہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد اکبر. اللہ اکبر. میدان جنگ میں جا کر لڑنا جہاد اصغر, چھوٹا جہاد, اور یہاں نفس سے لڑنا جہاد اکبر. کیوں؟ آپ سوچتے ہو ارے بابا وہاں جا کے گردنیں کٹتی ہے, ہاتھ کرتے ہیں, آنکھیں نکال لی جاتی ہے, زبان کر دیا جاتا ہے, جس میں سے کلیجہ نکال کر اس کو کاٹا جاتا ہے, اس سے بڑا جہاد ہے نفس سے جہاد کرنا. کیسے؟ ہاں ایسے بزرگان دین فرماتے ہیں, کیونکہ میدان جنگ میں دشمن نظر آتا ہے. اچھا. اور وہ میدان جنگ ہی میں رہتا ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, لیکن نفس ہمیشہ ایسا دشمن ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے.
हर वक्त सोए हुए हैं तो आपके साथ, जाग रहे हैं तो आपके साथ, चल रहे हैं तो आपके साथ, खा रहे हैं तो आपके साथ, हर वक्त। नमाज पढ़ रहे हैं तो भी आपके साथ है, वाह रोजा रखे हुए हैं तो भी नफ्स बहुत जोर भूख लगी है, गर्मी, जून की गर्मी है, मई जून की, कोई देख नहीं रहा, चलो पानी पी लो एक घोट, कौन देखने जा रहा है? जी 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 नफ्स नहीं पीऊंगा, अल्लाह तो देख रहा है, ये हुआ नफ्स जिहाद। नफ्स जी वाह तो नफ्स जो दुश्मन है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हर वक्त आपके साथ है, आपको नुकसान पहुंचाने के। मैदान जंग में दुश्मन बस उसी वक्त। इसलिए बुजुर्ग आदमी फरमाते हैं कि नफ्स से जिहाद करना ये जिहाद अकबर है। औलिया किराम पहले नफ्स से जिहाद की है। नफ्स से जिहाद कीजिए, कब्र में आपका जिहाद खड़ा हो जाएगा, है ना? आपका जिहाद खड़ा हो जाएगा, रुक जा, और इसके बाद वो अजाब चला जाएगा, फिर अजाब उसके हाथ के तरफ से आएंगे। तो सदकातो खैरात जो हम करते हैं, गरीब गुरबा जो हमारे घर में मांगने आता है, रास्ते में जो गरीब बैठे रहते हैं, हम जो अपने हाथों से सदकात करते हैं, तो अल्लाह अपने फजलो करम से उस सदकात को बोलने का ताकत अता फरमाएगा। वो सदकात कहेंगे कि आज़ाब तू चला जा, ये वो हाथ है जिससे ये मर्द अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में खैरात किया करता था, सदकात किया करता था। चारों तरफ से अज़ाब हट जाएगा। अब बताइए, हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, जब अल्लाह को बचाना ही था तो डायरेक्ट क्यों नहीं बचा लिया? ये अज़ाब उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, इसमें हिकमत क्या है? एक बात है ना, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर, अल्लाह तो सब जानना है। ये मेरा बंदा नेक है, फिर अज़ाब उधर से आ रहा, उधर से दिया नहीं जा रहा, आ रहा, ये क्यों ऐसा सिस्टम है? एक बात ध्यान में आती है ना, तो जहाँ तक मैं समझा, मैं अपनी बात बतला दूँ, किसी चीज़ की अहमियत कब समझ में आती है? पानी की अहमियत कब समझ में आती है? जब शिद्दत की प्यास हो। एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टी आप पानी बहा देते हैं, फेंक देते हैं, अहमियत नहीं। लेकिन जब शिद्दत की प्यास हो ना, तो आधा कप पानी भी आपके लिए सोने से बढ़कर है। जी क्यों? जरूरत है उसकी। अब पानी की अहमियत समझ में आ रही है। अगर बीमारी ना होती, अगर अल्लाह बीमारी पैदा ना करता, तो सेहत की अहमियत समझ में नहीं आती। जैसे कि बुढ़ापे में जवानी की अहमियत समझ में आती है। जी बूढ़ों से पूछिए, जो चलने पर कुदरत नहीं रखता, पैर के दर्द से परेशान है, उन बूढ़ों से पूछिए जो कमर के दर्द से टेढ़े हो गए हैं, जिसके पास आँख नहीं उससे पूछिए आँख क्या नेमत है, जिसकी ज़बान नहीं उससे पूछिए कि ज़बान की क्या नेमत, क्या अहमियत है। तो अगर डायरेक्ट अल्लाह ताला उसे बचा देता तो उसको उतनी अहमियत समझ में नहीं आती, या हम लोगों को नहीं समझ में आता किताबों के ज़रिए इस तरह। लेकिन जब अज़ाब को सामने लाया गया, फिर जब उसके अच्छे किरदार को सामने लाया गया, तब समझ में आ गया कि खुदा की रहमत कितना अहम है, खुदा की रहमत कितना अहम है। तो किसी भी शय को समझने के लिए उसके ज़िद को लाया जाता है, उसके ओपोजिट को लाया जाता है ना? किसी भी शय को समझने के लिए आपकी शिद्दत की भूख लगी हो, खाने का एक दाना भी ना हो, बस आपको मरना ही है भूख की वजह से, उस वक्त कोई आदमी आपको दुनिया भर का सोना ला कर दे, चांदी ला कर दे, हीरे जवाहिर ला कर दे, तो आप उसे पसंद करेंगे? अगर एक आदमी हजारों किलो सोना, हीरे जवाहिर आपके सामने रख दिए, और एक आदमी एक लुकमा खाना सिर्फ आपके सामने रख दिया, तो बताइए उस भूख के आलम में जो बस मरना ही है, अगर नहीं खाएगा तो बताइए वो 1000 किलो सोने को इख्तियार करेगा या सिर्फ एक लुकमा खाना को खाएगा? खाना को खाएगा। क्यों? उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। भूख की वजह से उस एक लुकमे के खाने की अहमियत समझ में आ रहा है, उस एक लुकमे के खाने की अहमियत समझ में आ रहा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس کے اچھے اعمال کی اہمیت کو دکھلائے گا کہ تو نے جو نماز پڑھا اس کی اہمیت کو دیکھ کہ نماز کی طاقت نے عذاب کو روک دیا ہے. تو نے جو روزہ رکھا اس کی اہمیت دیکھ کہ روزے کی طاقت نے عذاب کو روک دیا ہے. تو نے جو جہاد کیے حج کیے اس کی طاقت دیکھ کہ اس نے عذاب کو روک دیا. تو نے غریبوں میں جو صدقات و خیرات دیے ہیں اس کی طاقت اور اہمیت کو سمجھ کہ اس نے عذاب کو روک دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے چیزیں اللہ نے اس کی اہمیت کو بتلانا چاہا. اب ایک بات اور حدیث پاک ہے کہ جنتی کو جنت میں ڈالنے سے پہلے جہنم دکھلایا جائے گا. جنتی کو جنت میں ڈالنے سے پہلے جہنم دکھلایا جائے گا. کیوں جہنم؟ ہم کو تو جانا ہی نہیں. جہنم دکھلایا کیوں جا رہا؟ کیوں دکھلایا جائے گا؟ تاکہ جنت کی اہمیت کو سمجھ لے. جنت کی اہمیت کو سمجھ لے جنت میں جانے کے بعد کہ اگر میرا کردار برا ہوتا تو اسی جہنم میں ڈالا جاتا. اللہ کا کرم ہے کہ جہنم میں نہیں، میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں. جنت کتنی اچھی جگہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کیا. اگر ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جاتا تو اتنی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. مصیبت کو دیکھ کر آرام سمجھ میں آتا ہے. آ رہی نہیں میری تقریر سمجھ میں؟ جی جی. مصیبت کو دیکھ کر آرام سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے سے پہلے جہنم دکھلائے گا. دیکھ لو جہنم کو. اگر تو برا عمل کیا ہوتا تو تجھے بھی جہنم کا حصہ بننا پڑتا. تو یہ سارے اقوال اور احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آیت کریمہ جو سامنے رکھے، یہ سب کا تعلق موت سے. سرکار نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. سرکار نے جس طرح فرمایا کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تو سرکار نے حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کثرت سے موت کو یاد کرو. کیوں؟ سرکار خود ہی آگے جواب عطا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ لذتوں کو کاٹنے والی ہے. لذتوں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو کاٹنے والی ہے. مثال کے طور پہ میری خواہش ہے کہ میری بڑی بلڈنگ ہو جائے، میرا 10 فلیٹ ہو جائے، گھر بار ہو جائے، گاڑیاں ہو جائے. لیکن جب موت کا ہم ذکر کریں گے، جب موت کو ہم یاد کریں گے تو یہ بات ذہن میں آئے گی 10 بلڈنگیں بنا کر کیا فائدہ، اتنی گاڑیاں خرید کر کیا فائدہ، اتنے فلیٹ خرید کر کیا فائدہ. ہم کو تو ایک دن قبر کا حصہ ہی بننا ہے. آپ کی ساری تمنا ہے پانی بن کر بہ جائیں گے، پانی بن کر بہ جائیں گی. اتنا ہی کیجئے جتنا آپ کو ضرورت ہے. جتنا ضرورت ہے. یہ ساز و سامان آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں نہیں جائیں گے. آپ اچھے اعمال کیجئے. اللہ نے دولت و ثروت عطا کیا ہے تو یہ اس کی نعمت ہے. اگر اللہ نے غربت میں رکھا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں تو سمجھتا ہے میں بیمار بھی رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. کیا بات ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آگے کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ کبھی غلط نہیں کرتا. واہ 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 واہ. کیا ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری ہی میرے لیے بہتر ہے. میں کیوں سمجھتا ہوں؟ اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اللہ غلط نہیں کرتا. اللہ غلط نہیں کرتا. سبحان اللہ. حضرات محترم، اللہ نے ہمیں انسان بنایا کہ اس کا شکر ہے. 18,000 مخلوق میں سے وہ چاہتا ہمیں کوئی بھی چیز بنا دیتا. درخت بنا دیتا، جانور بنا دیتا، دریا کی مچھلی بنا دیتا، گائے بھینس بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا. نہیں، اللہ نے انسان بنایا. انسان بنایا اور انسان میں مسلمان بنایا. انسان میں مسلمان بنایا. مسلمان بھی بہت ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کی امتی ہیں. اللہ نے انہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا اور اسی میں ہمیں غوث کا غلام بنایا، خواجہ کے چاہنے والا بنایا، مخدوم و وارث کے ماننے والا بنایا ہے، ان کے دل پہ دل جھکانے والا بنایا ہے.
اللہ نے اپنے محبوبین کا غلام بنایا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ نصیحت کے طور پر پیش کر دوں، سوالات کیا ہوں گے بھائی؟ اور میں ختم کرنا چاہوں گا۔ اب قبر میں جو سوالات ہوں گے، سبحان اللہ، سوالات، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے، اس سوال کیوں؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ کیا ہے، اسے تو سب معلوم ہے۔ بے شک، اس سوال کا سسٹم اس کی مرضی، اس کی حکمت، اس کی حکومت، اس کی حکمت، اس کا ملک، اس کی مرضی، ہم اس کے مخلوق، وہ میرا خالق، بے شک، اس کا فیصلہ۔ کہیں فتویٰ مت لگا دیجیے گا اللہ کو معلوم نہیں اسی لیے سوال کروا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے نبی پہ فتویٰ لگا، نبی کو علم غیب نہیں۔ پوچھنا یہ نہ جاننے کی دلیل ہر جگہ نہیں بنتی ہے، پوچھنا کبھی محبت کی دلیل ہے۔ بیٹا اسکول سے آ گیا، بیٹا اسکول سے آ گئے، ہاں امی آ گئے۔ بیٹا یہ نہیں بولتا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا میں اسکول سے آ گیا، بولتا ہاں امی آ گئے۔ بیٹا جان رہے محبت سے پوچھ رہی ہے، اور یہاں ماں بھی جان رہی کہ بیٹا اسکول سے آ گیا، کیوں پوچھ رہی ہے؟ محبت سے۔ بیٹا اسکول سے آ گیا، ارے بیٹا تو شہر سے آ گیا، ہاں آ گیا۔ ارے دوست کب آیا عرب سے؟ ارے تو کل آیا۔ دوست کے سامنے دوست کھڑا ہے پھر بھی پوچھ رہا عرب سے کب آیا، کیا وہ نہیں جاننا ہے؟ ارے تم آ گئے، ارے آ گئے تبھی تو آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، موجود ہیں جی۔ ہاں بھائی آ گئے، بھائی اچھا سے آ گئے۔ کیوں پوچھ رہا دوست؟ محبت سے۔ جی، تو کبھی پوچھنا محبت سے ہوتا ہے نا، اور کبھی پوچھنا محبت سے نہیں ناراضگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ باپ جان رہا ہے کہ کہاں گیا تھا، 1 بجے رات تک کہاں تھا، کہاں گئے تھے، جان رہا، تو یہاں پوچھنا ناراضگی سے ہے نا۔ ایسا تو ہوتا ہوگا، آپ لوگ کرتے ہوں گے ضرور، بیٹا لیٹ سے آیا، کہاں تھے، آپ جانے کہ وہ کھیل رہا تھا لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں۔ یہاں پوچھنا ناراضگی سے، کہاں تھے، اور کہیں پوچھنا محبت سے، ہے نا۔ تو خیر، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ اگر مومن بندہ ہے تو بڑا آسانی کے ساتھ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہی 3 سوال ہوں گے، اسی 3 سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال 90 سال جس کو جتنی زندگی ملے، اسی 3 سوال کا جواب کا تیاری کرنا پڑتا ہے، اسی 3 سوال کے جواب کا۔ اب دیکھیے سوال کا جواب بھی سوال ہی بدلا دیا اللہ نے، جواب بھی بدلا دیا، کتنا کریم ہے، سبحان اللہ، بڑا کریم، بڑا کریم ہے۔ اب یہ سوال کو ہم یاد کر لیں، اچھا 3 سوال کریں گے فرشتے، جواب دے دیں گے، بڑا آسان ہے یار، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دے دیں گے۔ اب نماز قرآن سب سیٹ کر دو، یہ جو ہے نا منطق ذہن مت لائیے گا، وہاں سب بھلا دیا جائے گا کہ کیا سوال ہوگا اور کیا جواب ہوگا۔ مومن ہے تو جواب دے دے گا، دے دے گا، مومن ہے تو جواب دے دے گا۔ اب ایسا نہیں کہ 3 سوال کا جواب ہی تو دینا ہے، اب نماز حج کیا کیا جائے، 3 سوال کا جواب دیں گے پاس ہو جائیں گے، رزلٹ مل جائے گا کامیابی کا، نہیں، پوچھا جائے گا باقاعدہ، اگر ایمان ہے تو آپ جواب دیں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، مرد رجل کہا گیا حدیث پاک میں، نبی نہیں کہا گیا، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ کہا جائے گا۔ اگر مسلمان ہے تو کہہ دے گا حاجہ محمد رسول اللہ، حاجہ محمد النبی جو نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب رہا سوال کہ فرشتے اس طرح کیوں نہ کہیں گے، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو سوال ہی میں تو جواب ہے، اس نبی کے بارے میں سننے والا سمجھ جائے گا نبی ہے، اس لیے نبی نے کہ نہیں کہا گیا، وہاں پر مرد کہا گیا،
کیا بات اب وہ جواب دے دیں گے. تو یہ 3 سوال کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے. 2 کیوں آتے ہیں؟ سوال تو ایک ہی فرشتہ کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 2 فرشتے آئیں، ایک مرتبہ وہ سوال کریں گے، ایک مرتبہ یہ سوال کریں گے، ایک مرتبہ وہ، پھر ایک مرتبہ. ایسا تو نہیں. ایک ہی فرشتے سوال کریں گے. تو پھر 2 کو کیوں لایا گیا؟ منکر اور نکیر. 2 فرشتے آئیں گے. 2 فرشتے اس لیے آئیں گے، منکر نکیر. منکر جو ہے یہ مسلمانوں سے سوال کرتا ہے. اللہ اکبر. منکر مسلمانوں سے سوال کرتا ہے اور نکیر کافروں سے سوال کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. منکر یہ مسلمانوں سے سوال کرتا ہے اور نکیر کافروں سے سوال کرتا ہے. اگر مسلمان ہے مرنے والا تو منکر اس سے یہ سوال کرے گا من ربو کا، اور اگر مرنے والا کافر ہے تو اس سے نکیر سوال کرے گا. کیا بات. اس لیے وہاں 2 فرشتے آتے ہیں. فرشتے بھی دیکھ کے پہچان جائیں گے ایمان والا ہے، تو منکر کہے گا نکیر خاموش ہو جا، اس سے سوال میں کروں گا. واہ واہ. مسلمان ہے. فرشتے جان رہے ہیں کہ یہ مسلمان. واہ واہ واہ. جب حالانکہ اس سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی زندگی میں منکر نکیر سے، فرشتے جان رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان ہے، کہ کہاں کا مسلمان ہے، سب جان رہے ہیں. اور پہچان کے سوال کریں گے، نکیر یہ کافر ہے تو سوال کر، اے منکر تو سوال کر، یہ مسلمان ہے. فرشتے کو یہ علم غیب جو فرشتوں کا بھی امام ہو، جو نبیوں کا امام ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو افضل الانبیاء ہو، اسے علم غیب کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ جب فرشتے ایک مسلمان کو قبر میں پہچان کر سوال کرتا ہے تو نبی جب قبر میں جلوہ گر ہوں گے تو اپنے غلاموں کو کیوں نہ پہچانیں گے؟ اپنے غلاموں کو کیوں نہ پہچانیں گے؟ یا رسول اللہ. حضرات محترم، یقیناً جب نبی سامنے ہوں گے، نبی کا رخ زیبا، رخ انور جب اس غلام کے نظروں کے سامنے ہوگا تو بس دیکھ کر ہی اس غلام کی آخرت سنور جائے گی کہ اب غم نہ کر، چونکہ میری آنکھوں کے سامنے خدا کا محبوب کھڑا ہے. جب ان کی موجودگی ہو گئی ہے تو یقیناً میری کامیابی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جب فرشتے پہچان رہے ہیں تو نبی کیوں نہ پہچانیں گے؟ یہ قاسم وارثی ہے جو میری شان میں نعت پڑھتا تھا، یہ سلیم اشرفی ہے جو میری شان میں نعت پڑھتا تھا، اور یہ آپ حضرات ہے جو میری شان میں نعتیں سنا کرتا تھا. کیوں نہ پہچانیں گے ہمارے؟ میرے پیارے، ایک واقعہ میں کہنا چاہوں گا. ایک آدمی نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو گھر کا سب سے پھٹا پرانا موزہ مجھے پہنا کر دفن کرنا. گھر کا سب سے پھٹا پرانا موزہ مجھے پہنا کر دفن کرنا، یہ میری وصیت ہے بیٹا. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابو جان، میں آپ کو گھر کا سب سے پھٹا پرانا موزہ پہنا کر دفن کروں گا. جب اس کا انتقال ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، اور جب دفن کرنے کی باری آئی تو اس کے لڑکے نے کہا رک جائیے. گھر کا سب سے پھٹا پرانا موزہ تلاش کیا اور اپنے باپ کو پہنانا ہی چاہا کہ امام صاحب نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کفن صرف کپڑا جاتا ہے قبر میں، اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں جاتا. کہا کہ میرے باپ کی وصیت تھی کہ سب سے پھٹا پرانا موزہ مجھے پہنا کر دفن کرنا. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بیٹے نے کہا میں کر کے رہوں گا، کیونکہ میرے باپ کی آخری تمنا تھی، یہ ان کی وصیت تھی، آخری تمنا تھی، آخری خواہش تھی مرنے سے پہلے. بات بڑھ گئی، دیگر علماء کرام وہاں پہ تشریف لائے، مفتیان اعظام بلائے گئے. کہا کہ کیا فرماتے اس کے متعلق؟ تمام مفتیان کرام نے کہا کہ موزہ پہنایا نہیں جا سکتا ہے. اسی درمیان ایک اور بوڑھا شخص بھیڑ کو چیرتے ہوئے آیا، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آیا. کہا کہ رک جاؤ، اس نے مجھ سے کہا تھا، اس نے مجھے ایک خط دیا تھا اور کہا تھا یہ خط اس وقت پڑھنا
جب لوگ مجھے دفن کرنے والے ہوں اور جب لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہو اس وقت یہ خط پڑھنا. تو میں خط پڑھتا ہوں, آپ لوگ سنیں خط میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم, پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں, سن لیجیے آپ لوگ. خط میں لکھا تھا کہ اے میرے لختے جگر دیکھ, اے میرے بیٹے دیکھ کہ پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت رکھی ہوئی ہے, میرا بنایا ہوا گھر ہے, میرے کمائی ہوئی اور جمع کی ہوئی پونجی ہے, زر ہے, زمین ہے, گھر ہے, بار ہے, کاروبار ہے, گھر میں میرے ایک سے ایک کپڑے ہیں, ہزاروں روپیے کے کپڑے ہیں, قیمتی لباس ہے. میرا بیٹا دیکھ اتنا بڑا صاحب مال ہوں, اس کے باوجود بھی آج تمہارا باپ اس قابل نہیں ہے کہ گھر کا سب سے پھٹا پرانا موزہ پہن کر قبر میں جا سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے بیٹا مجھے موزہ پہننا مقصد نہ تھا, بلکہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا مقصد تھا. کیا تمہارا باپ زندگی بھر کمایا لیکن دولت کا ایک حصہ تو کیا اپنے گھر کا پھٹا پرانا موزہ بھی اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اے میرے بیٹا, یہ زندگی کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ مال کچھ نہیں ہے, یہ مال و زر کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے ساتھ جائے گا تو صرف اور صرف تمہارا اعمال جائے گا. جس طرح ہمارے ساتھ نہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے, نہ ہمارا سونا جا رہا ہے, نہ ہماری چاندی جا رہی ہے, نہ ہماری دولت جا رہی ہے, نہ ہمارا زر جا رہا ہے, نہ ہماری زمین جا رہی ہے, میرے ساتھ جا رہا ہے تو میرا اعمال جا رہا ہے. اگر تم بھی اپنے قبر میں اچھائی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اچھے اعمال بجا لاؤ, اچھے کردار کو اپنا لو, اچھے اطوار بنا لو, اچھے اخلاق بنا لو, خدا کو راضی کر لو اور خدا کے رسول کو راضی کر لو. تمہارے ساتھ تمہارے اعمال, تمہارے دولت نہیں جائیں گے, تمہارے اعمال جائیں گے, تمہارے افعال جائیں گے, تمہاری نیکیاں جائیں گی. یہی تمہارے لیے دولت ہے, یہی تمہاری ایسی پونجی ہے جو تمہارے ساتھ دنیا سے قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی اور حشر میں تمہارے ساتھ اٹھے گی. تو پوری بات کا خلاصہ ماں حسن یہ ہے میرے پیارے اور میری ماں بہنوں, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے, اچھا اخلاق دیجیے, بااخلاق بنائیے اپنے بچوں کو. چونکہ بچوں کا یونیورسٹی اور بچوں کا اسکول, بچوں کا مدرسہ سب سے پہلے ماں کی گود ہوتا ہے. ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, اچھی بات سکھلائیں اور فلمی ڈرامے سے باز رہیں. یہ کمبخت لوگ ناچ گانا گا کر خود کھاتے ہیں, کیا ہمیں کھلاتے ہیں؟ نہیں, وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں, خود تو جہنم بنا رہے ہیں, آپ کو بھی لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. فلاں ہیرو بڑا اچھا ڈانس کرتا ہے, اے زبیر بھائی ایک نیا ہیرو آیا ہے, اس کا نام فلاں ٹھکانا ہے. ارے کیا اسمارٹ ہے یار, نعوذ باللہ. ارے نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو, اولیاء کرام کو اپنا پیشوا بنا لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے خواجہ کا واقعہ بیان کرو کہ اے زبیر بھائی, ہمارا خواجہ وہ ہے جو ہندوستان میں نہ میزائل لایا, نہ بم لایا, نہ توپ لایا, اپنے اخلاق سے پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. ہمارا خواجہ یہ ہے. اے زبیر بھائی, اے سلمہ بہن, تم کس ہیروئن کی بات کرتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے خاتون جنت, حضرت خاتون جنت, ارے وہ گھر کا سارا کام کرتی تھی, نماز بھی پڑھتی تھی, قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی, بچوں کو اچھی تربیت بھی دیتی تھی, شوہر کا خدمت بھی کرتی تھی, باپ کی خدمت بھی کرتی تھی, اور اس کے گھر میں کام کرنے والے کبھی کام زیادہ ہوتا تھا تو اللہ کے حکم سے فرشتے کام کر دیا کرتے تھے. یہ حضرت خاتون جنت کا مقام. سلمہ بہن, نسرین بہن, حضرت عائشہ صدیقہ کی آپ واقعہ بیان کیجیے. یہ ہیروئن کے واقعہ بیان کر کے بڑی خوبصورت ہے, اس کے بال بڑے لمبے ہیں, بڑی اسمارٹ دکھتی ہے, یہ کہہ کر کیا فائدہ.
اس کی سیریل کو دیکھ کر کیا فائدہ؟ کیا بات؟ وہ کیا حقیقت ہے؟ وہ سب تو جھوٹ دکھلا رہا ہے. اتنے بڑے بیوقوف ہم ہیں، جان رہے کہ بنایا ہوا شوٹنگ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی بڑے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں. اس سب سے گریز کریں، بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں اور موت کی یاد کریں. کیونکہ اس محفل میں آپ جس طرح دوسرے کے سارے ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، کل اسی طرح ہمارے لیے کوئی بیٹھے گا. بے شک، بے شک. اس لیے ہم کسی کے بھروسہ میں نہ رہیں، بلکہ ہم خود اچھے اعمال کر لیں. نہ جانے آنے والی نسلیں کریں گی یا نہ کریں گی، اس پہ بھروسہ نہ کریں. خود عمل کر لیں، اچھے کام کریں. جو بے نمازی ہے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کو راضی کر لیں. اس سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ ہماری نماز پڑھی جائے. اس سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ ہماری نماز پڑھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی نا ہماری. اس سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ ہماری نماز پڑھی جائے. نماز سے مت کہو کہ ہمیں کام کرنا ہے، کام سے کہو ہمیں نماز پڑھنا ہے.